बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, अफगानिस्तान से कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं। आज प्रोग्राम में हम उन्हीं खबरों का अहाता करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने दौरा किया है ईरान का। बहुत अहमियत का हामिल समझा जा रहा है ये उनका दौरा, और मुख्तलिफ उमूर पर वहाँ पर उन्होंने तबादला ख्याल किया है। एक बड़ा डेलीगेशन वो अपने साथ लेके गए, टेक्निकल टीम भी उसके साथ थी। इस दौरे के क्या नताइज सामने आ सकते हैं और आने वाले वक्त में इसके क्या असरात होंगे, इस पर इंशाल्लाह आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी खबर जो आज सामने आई है वो ये है कि अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने मज़ाहमती ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की है तेहरान में, और उनको यकीन दिलाया है कि जो भी लीडर हैं उन समेत जो अफगानिस्तान में वापस आना चाहते हैं, अफगानिस्तान सबका घर है, वो वापस आ सकते हैं। याद रहे कि अहमद मसूद ने पंशीर में काफ़ी टफ टाइम दिया था तालिबान को, और उसके अलावा इस्माइल खान जिनसे उनकी मुलाकात हुई है तेहरान में, उन्होंने हेरात में काफ़ी टफ टाइम दिया था, लेकिन बाद में फिर एक उनका मुआहदा हुआ जिसके तहत वो वहाँ से चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी। तो उस पर इंशाल्लाह आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। इसके अलावा सुबह नंगरहार से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है धमाका खेज़ मवाद के ज़रिए, और हमने देखा कि वहाँ पर कुछ हलाकतें भी सामने आई हैं, जानी नुकसान की भी इत्तला सामने आ रही हैं। इस हवाले से भी हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। इन तमाम टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगी कि अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूँ। तो मुझे ज्वाइन करते हैं नोखेज़ साही साहब, मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखेज़ साही साहब के साथ हुमायूं खान साहिब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं असमत वज़ीर, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर मैं आपको भी वेलकम कहूँगी। थैंक यू सर मैं बात का आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया कि अफ़गान अबूरी हुकूमत ने मज़ाहमती ग्रुप के साथ बातचीत की है तेहरान में, आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत की हामिल है ये बातचीत? जी, इसके पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसके मेरे ख्याल में दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि जो तालिबान का एक दुनिया के हवाले से जो उनका एक आप समझें कि वो दिखा रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जो भागदौड़ अगर हमें एक्सेप्ट किया जाए और हमें बाकायदा तौर पे माना जाए तो हम इसको लेके जा सकते हैं, हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, और वो नाराज लोग जो कि अफगानिस्तान से जा चुके हैं और मुज़ाहमत का भी वो अंदिया दे चुके हैं, उनको भी हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो एक पहलू तो इसका ये है। इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि क्या इसका नतीजा क्या होगा। तो नतीजा मेरे ख्याल में जो इस्माइल साहब जो हैं और आपके अहमद मसूद साहब जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जी। तो ये ज्यादा आपको सिंबॉलिक इनकी लीडरशिप है। इनका जो मेन जो जो लीड कर रहा है मुज़ाहमत को, और जो कि हो सकता है कि आर्म स्ट्रगल की तरफ जाए, वो है आपका अमरुल्लाह साले। अब अमरुल्लाह साले जो है वो एक स्पॉइलर है। मेरे ख्याल में तालिबान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं जो जो वापस आके और नेशन बिल्डिंग में किरदार अदा करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, आप आएं और पार्टिसिपेट करें, और चीज़ों को हम आगे लेके जाते हैं। लेकिन अमरुल्लाह साले यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो जमीयत को लीड करते हैं उस्ताद अतानूर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि तुर्की में बैठे हुए हैं। तो ये शख्सियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाएगा कि इसको कैसे ये लेके आएंगे। अब्दुल्ला पीर अगेन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो अगर आप लोगों को याद हो, जब अशरफ गनी के साथ इलेक्शन पे तनाज़ा बना, तो अता नूर साहब जो थे वो उसके लेफ्ट या राइट पे बैठे हुए थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका बड़ा एक क्लाउड है उनके साथ। तो मेरे ख्याल में चीजें ठीक चल रही हैं। प्रेशर है तालिबान पे भी इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनको देख रही है कि वो कैसे एक तो असमत साहब आप ये समझते हैं कि रिजनेबल जी आप ये समझते हैं कि जो मुज़ाहमती ग्रुप के साथ इनकी बातचीत हुई है ये इंटरनेशनल प्रेशर का नतीजा है? मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गुड ऑफिसेज यूज हो रही हैं ईरान की भी, क्योंकि जो इस्माइल साहब हैं और अहमद शाह मसूद साहब हैं, इनकी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं अफगानिस्तान में। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ मसलहत की तरफ मामलात जाएं। और आप लोगों ने देखा है कि जो तालिबान ने वहाँ पे कंट्रोल लिया, और जिस तरह लिया, और आप लोगों को ये भी पता है कि अगर ये मुज़ाहमत भी करना चाहते हैं तो उस मुज़ाहमत में अफगान जो लोग हैं वो कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि जी। अफगानिस्तान में आप किसी कॉर्नर में भी जाएं
اور آپ کس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے وہ طالبان، ہو سکتا ہے اکا دکا آپ کو طالبان کے بارے میں بھی ایک ناخوشگوار رائے دے، لیکن ان کو تو وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ان کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کرپٹ ہیں اور یہ اس نہج تک اگر افغانستان آیا وہ انہی کی وجہ سے آیا ہوا ہے. صحیح تو چونکہ صحیح. ان کو پتہ ہے کہ پبلک سپورٹ ہے نہیں، تو ٹھیک بہتر یہی ہے کہ معاملات طے کیے جائیں اور یہاں سے آگے لے کے جائیں، اور کچھ ٹھیک نہ ہے سر، کچھ پوائنٹ ٹیکن سر، جو پوائنٹ ٹیکن سر. ٹھیک. ہمایوں جی. صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. احمد مسعود اور ان کے ساتھیوں کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے تو ایک پاسٹ میں ایک مزاحمتی تحریک بھی شروع کی تھی NRF کے نام سے. اب یہ جو دو شدید ترین مزاحمتی گروپ ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ میرا خیال ہے جو احمد مسعود صاحب ہیں ہسٹوریکلی جو کہ ان کے والد صاحب تھے اور جس علاقے میں وہ رہے اس کی ایک اپنی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوسرے صاحب ہیں اسماعیل صاحب، ان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے ویسٹ آف افغانستان میں. دیکھیں ہرات کے اندر وہ رہے، 1970 سے رشیا کے خلاف بھی رہے. یہ دو وہ نام ہیں جو ان کے والد صاحب تھے، اور پھر اسماعیل صاحب ان کا تو بڑا وہ نام ہے ریزسٹنس کے اندر بھی. اور پھر جس طرح اسمد صاحب کہہ رہے ہیں ان کے سٹیکس بھی ہیں افغانستان میں. قطع نظر اس سے کہ وہ سٹیکس ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے اس طرح کے جو اتنے عرصے سے ہیں ان کے سٹیکس تو ہیں. اس میں جو دوسرے امراللہ صالح صاحب ہیں وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو شاید تھوڑی کنٹروورشل ہیں. جس طرح وہ ٹیک اپ ہوا، اس کے بعد انہوں نے ریزسٹنس کا اعلان کیا، پھر وہ ٹویٹس کرتے رہے اور پھر وہ فوراً بھاگ گئے، اور پھر چونکہ وہ حصہ بھی رہے پریزیڈنٹ اشرف غنی گورنمنٹ کا، اور ابھی تک کی جتنی بھی گورنمنٹس آئیں اور پھر امریکن مختلف رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کرپشن کے اندر وہ رہے، اپنی لوگوں کی جو ویل بینگ ان کا انہوں نے نہیں کیا. اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو یہ جو دوسرے دو لیڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات بڑی سگنیفیکنٹ ہے. اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. طالبان نے بھی شاید تھوڑی سی لچک دکھانے کا جو ہے وہ اظہار کیا، ایران نے بھی شاید ان کو شاید وہ کوشش کی ہو پریشرائز کرنے کی، کیونکہ پاکستان اور ایران وہ واحد ملک ہیں جن کے بہت بڑے سٹیکس ہیں افغانستان میں، ان ٹرمز آف ریفیوجیز، ان ٹرمز آف ٹریڈ، ان ٹرمز آف ڈفرنٹ پیسیجز. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے کہ طالبان تھوڑی سی لچک دکھا رہے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی. اب وہ کس رزلٹ میں ہوتا ہے، کون سے معاہدے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہار کے لڑنے کے باوجود وہ ساری کوششیں کرنے کے بعد گئے، اور اس کے بعد یہ ملکوں سے ان سے بھاگ گئے. اسماعیل خان کے ساتھ تو اگریمنٹ ہوا، لیکن باقی جو ہے وہ لڑے شروع میں، اس کے بعد بھاگ گئے. تو طالبان نے اب پورے 100% افغانستان پہ قابض ہیں، لیکن ان کے معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایکٹ جو ہے افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اٹس اے گڈ تھنگ کہ یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ طالبان خود فیصلہ کریں گے کہ ان کو کس حد تک افغانستان کے اندر عمل دخل ہونا چاہیے. اور جس طرح اسمد صاحب کہہ رہے تھے، ان کی اب افغانستان کے اندر جو سپورٹ بیسڈ ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے. تو ان کے پاس بارگیننگ پاور کم ہے، لیکن شاید انٹرنیشنل پریشر ہے، شاید ایران کے گڈ آفیسز یوز ہوئے، شاید اور مختلف کنٹریز نے کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے ان کی. ٹھیک ہے. نوحیہ صاحب، یہ جو بات چیت ہوئی ہے آپ اس کو کس حد تک امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ افغانستان کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہمارے دونوں ساتھیوں نے اس کے بڑی اہم اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں ان کی ملاقات کو لے کے. اگر آپ انٹرنیشنل اس میں پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جو ایک پریشر آ رہا ہے پچھلے 5 ماہ سے طالبان پہ انکلوسیو گورنمنٹ کا، تو یہ ایک پہلا قطرہ آپ سمجھیں کہ افغان عبوری حکومت نے دنیا کا پریشر لیتے ہوئے یا اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ان کو 5 ماہ میں ڈپلومیٹک ان کی جو ٹائز ہوئے ہیں، اور ان سے 1 یا 2-3 پوائنٹس پہ بات ہو رہی ہے، ایک انکلوسیو گورنمنٹ، وومن رائٹس اور گرلز ایجوکیشن. تو یہ جو میٹنگ ہے، کیونکہ دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ طالبان ایک ڈٹائی کا مظاہرہ کریں گے اور یہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے جنہوں نے ان کے خلاف لڑائی کا حصہ رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں اور امریکن فورسز کے ساتھ. لیکن ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ان فورسز کو جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ افغان عبوری حکومت جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حامد کرزئی اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ جو امریکنز کے ساتھ رہے تھرو آؤٹ پچھلے 20 سال میں، تو اگر ان کو وہ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور وہ ادھر بیٹھ کے افغان عبوری حکومت کے خلاف ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور زہر بھی اگل رہے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہم نے ایک برج کا رول پلے کیا اور ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ان کو ملانے کا، اور پاکستان کے خلاف جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان کے خلاف ٹویٹس کیے ہیں حامد کرزئی صاحب نے. تو اگر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کے اپنے سٹیکس ہیں مختلف ایریاز میں، جس طرح اسماعیل شاہ صاحب بڑا نام ہے، پھر احمد شاہ مسعود صاحب کا جو ہیں ان کے جو ہیں، تو یہ سٹیک ہولڈر ہیں، اور ان کی جو پچھلے 20 سال میں دیکھیں تو ان کی نیگیٹیویٹی اس لیول کی نہیں ہے، یا انہوں نے تو ایک فائٹ کی اپنے ایریاز کو
सिक्योर करने के लिए। लेकिन वकील साहब सवाल ये भी तो उठता है ना कि अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने जो मीडिया से कहा कि अफगानिस्तान सबका घर है, ये लोग वापस आ सकते हैं, तो क्या इस तरह की एमनेस्टी जो है वो रशीद दोस्तों को भी मिलेगी जिन पे संगीन इल्ज़ामात हैं? देखिए मेरा ख्याल है जिस तरह ये एक देखें कि अफगानिस्तान अगर अमेरिका के साथ डायलॉग कर सकता है 3 साल दोहा में बैठ के और उसके नतीजे में फिर वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अगर वो हमें कह सकते हैं कि आप टीटीपी के साथ बैठे हैं और वो एक सालस का रोल प्ले कर रहे थे, तो फिर वो अपने जो अपोनेंट लोग हैं उनके साथ वो क्यों नहीं उनको एंगेज करेंगे। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है उसको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से एहसास हो गया कि हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर दुनिया के पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने का, उनके एसेट्स अनफ्रीज करने का और उनकी हेल्प करने का। ठीक है, ठीक। असमत साहब, मैं इसी सवाल को थोड़ा बढ़ाकर आपकी जानिब आना चाहूंगी। तालिबान ये कहते रहे हैं कि 20 साल जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं, जिन्होंने कत्लो गारत की है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने लूटमार की है, जिनकी वजह से अफगानिस्तान आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, हम उनसे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हम फिर ये देख रहे हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो सबका घर है, ये लोग वापस आ सकते हैं। तो उनकी जो पहली वाली जो पोजीशन थी, फिर उसकी क्या स्टैंडिंग रहेगी? मेरे ख्याल में हमें बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज का अगर हम इदराक करें, वो यही है कि जब तालिबान आए तो उनको यही था कि वो जो अर्ली 90s का या लेट 2000 का या लेट 90s का उनको अफगानिस्तान मिलेगा। वो हुआ नहीं। अफगानिस्तान एक मुख्तलिफ है, वहाँ पे बड़ी जो लोग हैं वो काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ पे राइट्स को भी लोग जानते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि उन पे भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है लोगों का। अब मैं अगर आपको बताऊं कि वहाँ पे शायद हम कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, उनको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर की परवाह होगी। हाँ, वो डिप्लोमेटिकली इसलिए अपने आप को मनवाना चाहते हैं कि उनके साथ लोग कारोबार कर सके और पैसे वगैरह जाना चाहते, वो ऑब्वियसली जो उनके फंड्स बंद हैं, क्योंकि वहाँ पे इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, वहाँ पे इशू है आपके पॉवर्टी का। तो अब ये मौसम ख़राब है, आप देखें 3-4 महीनों के बाद लोग निकलेंगे और वहाँ पे मसाइल बनेंगे। तो जब तक ये अपने ओपन आर्म इनकी पॉलिसी नहीं होगी, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, और देखें हम हो गए, देखिए पाकिस्तान हो गया या आपका ईरान हो गया, ये एक पॉजिटिव रोल इसलिए भी अदा कर रहे हैं कि इनको पता है कि कोई भी गड़बड़ होती है खमियाजा इन दोनों मुल्कों ने अदा करना है। और यहाँ पे एक हैरत चाइना के हवाले से भी होती है कि उसको बड़ा शौक तो है एक लीडर बनने का, तो वो बगल में एक मुल्क है, उसकी जो मसले हैं उस पे वो एक, लेकिन सर चाइना का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स अमेरिका की वजह से हुए हैं, 20 साल उन्होंने अफगानिस्तान में खिलवाड़ किया, तो अब इस तरह की जो मेस वो वहां पर क्रिएट करके गए हैं वही इसको साफ करने के लिए आगे बढ़े। देखिए उस मेस से मुझे ये बताएं कि उससे ज्यादा मसला किसको होना है। देखिए ये तो बड़ा आसान है कि मेस जो है वो क्रिएट किया, वो तो चला गया, वो तो 7 समंदर पार एक जगह पे जाके उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इशू है वो हमें टीटीपी की सूरत में है, दुनिया को दाइश की सूरत में है, चाइना को भी अपने मसाइल हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी एक पॉजिटिव रोल अदा करना होगा। ये बैगेज हमने लेनी पड़ेगी, लेकिन तालिबान को भी इस चीज का इदराक होना चाहिए कि हम भी अपने एक हद तक उनका वजन उठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं उठा सकते हैं। सही। तो वो यही है जो प्रेशर आप लोग कह रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग आ जाएं और इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं जाएंगे मसाइल ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा होंगे। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी होगी, हुकूमत कैसी चलेगी, आपकी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। अगर कोई अफगानिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान से कोई भी चीज लेके जाता है, आपने एलसी खोलनी है, आप एलसी नहीं खोल सकते, आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, हुंडी के थ्रू करेंगे। हम भी FATF में हैं, ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में, बाकी भी हैं, तो हमारे लिए भी इश्यूज हैं। तो इन्होंने इस जो 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 एक क्वागमायर में हम सारे फंसे हुए हैं, रीजनल साथ में जो दोस्त ममालिक हैं, उनको निकालने के लिए इन्होंने एक क्लियर स्टैंड लेना होगा, और वो स्टैंड यही है कि उन्होंने इस तरह के जो लोग गए हुए, आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी बात है कि बोला जाए कि उन्होंने करप्शन की है और ये सारे हों, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है कि एक और बड़ा जो फितना है वो खड़ा हो जाएगा, जो कि आपका ISIS है। वो फितना सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, चाइना के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और मेरे ख्याल में वी नीड टू सपोर्ट तालिबान, अफगानिस्तान गवर्नमेंट,
اور obviously انہوں نے بھی پازیٹیولی ہی رسپونڈ کرنا ہوگا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان گروپ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کہتے ہیں کہ جو لوگ 20 سال تک اقتدار میں رہے، احمد مسعود صاحب ہوں، کرزئی ہو، اشرف غنی ہو یا محمد نور ہوں، اسماعیل ہو، یہ کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں رہے ہیں اور انہوں نے خوب لوٹ مار کرپشن کی ہے بقول طالبان حکومت کے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، تو یہ لوگ پھر آ کے یہاں کریں گے کیا؟ میرا خیال ہے یہ جس طرح آپ نے کہا بقول طالبان حکومت نہیں، بقول انٹرنیشنل آبزرورز جتنے بھی ہیں، رشیا کے وہ جو تھے ڈپلومیٹ تھے جنہوں نے اشرف غنی صاحب کے جانے کا واقعہ پیش کیا، اس کے ساتھ جو امریکہ کی اپنی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن ان افغانستان سگار، اس کی رپورٹس اگر آپ پچھلے 15 سال کی دیکھیں، کوارٹرلی رپورٹس اور اینولی رپورٹس، اس میں جو کرپشن کا ذکر کیا گیا، ای یو کے آبزرورز جنہوں نے الیکشنز کا ذکر کیا، اس طرح ان کی اپنی جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے امریکہ کی ڈی ای اے ڈیفنس انہوں نے کیا، ان تمام لوگوں نے یہی بتایا کہ وہاں پہ جو افغان گورنمنٹ ایگزسٹنگ تھیں، جو اس وقت کی تھیں، حامد کرزئی صاحب کی 2 دفعہ تھی، اشرف غنی صاحب کی تھی، ان کا کیا رول رہا. اس کے علاوہ جو وہاں کی موجودہ باقی جو طاقتیں ہیں، جس طرح آپ نے دوستم صاحب کا ذکر کیا، حزب اسلامی کا ذکر کیا، اور بڑی آرگنائزیشنز رہی ہیں، ان کا کیا رول رہا ہز پاسٹ میں اور اب جو آخری جو 5-7 سال سے. میرا خیال ہے افغانستان کا مسئلہ بہت کمپلیکس ہے. ایک تو جو ایک سوڈو انڈرسٹینڈنگ ان انٹرنیشنل ریلیشنز بن گئی ہے کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہو. میرا خیال ہے طالبان اگر آپ 1996 والے لیں اور وہ جو 5 سال ان کی حکومت تھی 2001 تک، انہوں نے بڑے سویر قسم کے فنڈامنٹلسٹ ہارڈ کور ڈیسیجنز لیے، تعلیم کے اوپر، عورتوں کی ہیومن رائٹس کے اوپر، کلچر کے اوپر، ڈپلومیسی کے اوپر. سر میں اس کو ذرا وہ بن گئی ہے انٹرنیشنل پریشر، لیکن ابھی تک طالبان کے ساتھ جو ممالک اس ریجن میں ہیں، جتنے لوگوں نے وزٹ کیا، انہوں نے بھی تو ان کو یہی کہا ہے کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. ان کی طرف سے بھی تو کوئی افغان نہیں دیکھیں یہ ایک لفظ جو ہے نا سب نے رکھ لیے انکلوسیو گورنمنٹ. دیکھا جائے تو افغانستان کا ایک کلچر ہے. نہیں میں کہنے کا میں صرف آپ سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے، انکلوسیو کس سینس میں؟ دیکھیں طالبان اب دوبارہ جو ہے مختلف، ہم نے جو پچھلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں بلکہ مہینوں میں دیکھا، ان کی جو منسٹری آف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، انہوں نے ایک ہارڈ سٹانس لینا شروع کر دیا مختلف چیزوں کی. میرا خیال ہے وہ چیزیں زیادہ فوکس ہونی چاہیے کہ ریلیجن کو بیس نہ بنایا جائے، ایک پروگریسو سوسائٹی کی طرف جایا جائے اور اس میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کو اس میں لایا جائے. اب جن پولیٹیکل ہیڈز کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں، وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، انہوں نے 20 سالوں میں کچھ نہیں کیا سوائے اپنی عوام کی تباہی کے. اسٹیک ہولڈرز تو ہیں نہیں، اسٹیک ہولڈرز تو سارے ہیں. اسٹیک ہولڈرز تو ہماری اپنی سیاست میں بھی بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. سیاست کے حالات مختلف ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں. میں انہی کا ذکر کروں، انہوں نے 20 سال وہاں پہ کچھ نہیں کیا سوائے اپنی عوام کی تباہی کی. اگر $2 ٹریلین امریکہ کے توسط سے اگر وہ لگانے والی حکومت وہ تھے نا، تو اگر انہوں نے وہ نہیں لگائے. تو سر ان کو بلانے کا مقصد پھر عالمی برادری کو مطمئن کرنا ہے کہ عالمی برادری میں پریشرائز کر رہی ہے امریکہ کے بہاف پہ کہ یہ کر لیا جائے. میرا نہیں خیال کہ حامد کرزئی یا اشرف غنی کسی بھی صورت میں طالبان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے. کرنا کیا چاہیے جو ہے، افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈائسپورا ہے جو کہ ایجوکیٹڈ ہے، ٹیکنیکلی سکلڈ ہے، ان کو واپس لایا جائے، ان کو اس جگہ پہ لایا جائے اور ایک ماڈریٹ سوسائٹی کی طرف جانا چاہیے جس میں اسلامی نظریات کو رکھتے ہوئے، ان کے کلچر کو دیکھتے ہوئے وہ رکھا جائے. تو نقیہ صاحب کیوں نہیں کرتے ایسا؟ وہ جس طرح میں تھوڑا سا ادھر جو ہے نا ڈس ایگری کروں گا ہمایوں صاحب سے. انٹرنل اور ایکسٹرنل ان پہ پریشر بہت بڑا ہے، اور 5 ماہ میں پاکستان، اس ریجن میں پاکستان ہے جو سامنے ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس کے ان کو اب نظر ہی یورپی یونین اور امریکہ آ رہا ہے، چاہے انہوں نے میس کریٹ کیا ہے، لیکن امداد تو ان کو ادھر سے مل رہی ہے. تو اب ان پہ جس طرح اسمت صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے جو انٹرنل پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے دن بدن. تو ہماری طرف سے یعنی OIC کی طرف سے بھی کوئی ابھی تک اناؤنسمنٹ اس طرح بڑی نہیں ہوئی جو ہم نے ایک کاوش کی اور اس پلیٹ فارم سے ہم نے افغانستان کو اس پہ لے کے آئے تمام اسلامی ممالک کو اور باقی. تو ابھی تک جو ان کو سب سے بڑی ایڈ ملی ہے وہ تو ان کو یورپی یونین اور امریکہ سے ملی ہے. تو ڈیفینیٹلی اب الٹیمیٹلی 5 ماہ میں انہوں نے وہی سوچنا ہے جو ان کی عوام کی ضروریات ہیں اور وہ کہاں سے پوری ہو رہی ہیں. ابھی تو ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ابھی وہ انٹرنیشنل ایڈ پہ چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی ہم بات پوری دنیا کر رہی، تو ایران نے ان کے ساتھ بھی تو یہی کیا ہے. ایران میں ان کے جو مزاحمتی گروپ ہے ان کی میٹنگ کدھر ہو رہی ہے؟ ایران میں ہو رہی ہے. تو ایران بھی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں اور پاسبل ہو تو ان کو آپ اپنے واپس لے کے آئیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران میں اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس ملاقات کو؟ تو کیا جو احمد مسعود ہیں یا جو اسماعیل خان ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا انفلوئنس ہے؟
نہیں انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی اگر وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں تو انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی ہوگا نا. جس طرح ہم نے دوحہ میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول کسی حد تک پلے کیا ہے, تو میرا خیال ہے ایران نے بھی اب, کیونکہ یہ جو دونوں رہنما تھے یہ کیونکہ ایران کے اس پہ کیپٹل میں ملاقات ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹر تو ایران ہے. اور ایران ان کو افغانستان کی بری حکومت کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے اکٹھا کرنے کا, ٹیبل پہ لے کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان کو واپس لے کے جائیں, ان کو ان کے علاقوں کی جو ہے کم از کم وہی اونرشپ دیں تاکہ آپ کے مسائل میں کمی آئے. تو میرا خیال ہے یہ جو لیکن سر پھر طالبان کے موقف کی تردید ہوتی ہے نا کہ وہ وہی لوگ واپس کیسے لے آئیں جو 20 سال میں وہاں پر کھلواڑ کرتے رہے. اگر امریکہ بھی تو 20 سال کہتا رہا ہے کہ ہم طالبان جو ہے دہشت گرد ہیں, الٹیمیٹلی ان کے ساتھ اب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پوری دنیا ان کے ساتھ افغانستان میں بیٹھ رہی ہے اور وہی افغانستان کو چلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں سٹیٹمنٹس کی حد تک ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, ڈپلومیٹک لیول پہ علیحدہ ہوتی ہیں, اور پھر جو وقت کی نزاکت کے ساتھ یہ چینج ہوتی رہتی ہیں حالات جو ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. عصمت صاحب, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اب جو ہے کافی لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ یہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ عالمی پریشر جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ان کو ان تمام گروپس کو شامل کرنا ہوگا تاکہ ایک جو انکلوسیو گورنمنٹ کا عمل ہے مکمل ہو سکے, کیونکہ عالمی برادری آفٹر آل یہی چاہ رہی ہے کہ ایک جو مشترکہ گورنمنٹ ہے وہ سامنے آ سکے تاکہ پھر وہ اقتصادی بحران والا معاملہ بھی حل ہو سکے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل میں اسے ایگری کرتا ہوں, اور اس میں نخیس صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا آ کے وہ کوئی اس کے ساتھ کوئی جادو کی چڑی ہے یا دوستم آ کے اس کے ساتھ کوئی چڑی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ باہر بیٹھیں گے تو ایک سپوائلر ہے ریجن میں جس کا نام انڈیا ہے, وہ کسی کو پیسے دے گا, وہ کسی کو کیا دے گا, اور یہ شرارتیں کریں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھو ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ آپ پھر ایک گیم شروع ہوگی. یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے ان کو لے کے آئیں, ان کو سٹیک ہولڈر بنائیں, باقی ان کو کوئی ایسے آپ پاورز نہ دیں. لیکن بنگلہ دیش میں اگر ایک نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے, ایون پاکستان میں بھی یہاں پہ بات دیکھیں, کبھی کبھی مسائل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, اور پھر جب آپ کا ملک جو ہے نا وہ ایتھنک ڈویژن ہے, ہر قسم کی ڈویژن, ہر قسم کے آپ کے ڈویژن سے دو چار ہے, تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر وہ آئیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ جو بھی وہ بات کرتے ہیں. اب اس میں ابھی یہی ہے کہ پہلے طالبان لیٹ سپوز کر رہے تھے, کوئی چیز نہیں مان رہے تھے, اب یہ لوگ نہیں مانیں گے, تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, ان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے تاکہ سپوائلر کوئی کردار ادا نہ کرے, اور ایک سٹیبل گورنمنٹ جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے, جہاں پہ لوگوں کو تعلیم ملے, اور جو دنیا آج 21ویں صدی ہے لوگوں کے ساتھ یہ قدم ملا کے قدم بڑھا سکیں, تو اس سے اچھی بات نہیں ہوگی میرے. ٹھیک ہے. اچھا عصمت صاحب, یہی بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا جو مشترکہ گورنمنٹ کے قیام کی جانب عالمی برادری بہت زور دے رہی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, اور جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ لوگوں کی مدد کرنا ہے یہ ایک دوسری بات ہے. ان دونوں کو مکس نہ کیا جائے کیونکہ اس سے عوام ہی کا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مشترکہ گورنمنٹ کے قیام کے جو اس پر وہ زور ڈال رہے ہیں, جو اس پر وہ پریشر ڈال رہے ہیں, وہ بلڈ اپ کرتے رہیں, لیکن جو انسانی امداد ہے اس کا راستہ کسی صورت نہیں رکنا چاہیے. ابھی موسم کی سختی دیکھ رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی کی بھی لالے پڑ چکے ہیں, تو ایسی صورتحال میں عالمی برادری کو ان دونوں چیزوں کو الگ ترازو میں تو رکھنا ہوگا. بالکل, ان آئیڈیل ورلڈ ہونا چاہیے, لیکن دنیا آئیڈیل اس پہ نہیں چلتی, وہ پریکٹیکل چیزوں پہ چلتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اٹ ول ڈو دس آرم ٹویسٹنگ, اور وہ ان کو بولیں گے تاکہ جو عام عوام ہے ان کا پریشر طالبان پہ بڑا رہے, تاکہ وہ ان چیزوں, آج بھی تو یہ اگر اتنے بہت فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, دیر از اے ریزن بیہائنڈ دس. اور ان آئیڈیل ورلڈ بالکل عام لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک ٹائم کی روٹی کے لیے, بلکہ کبھی کبھار بات ہوتی ہے تو ٹھیک ٹھاک عہدوں پہ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں, بیلچے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ہے, لیکن اوبیسلی دنیا جو ہے وہ ریل پولیٹک پہ چلتی ہے, اور وہاں پہ یہ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عصمت وزیر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. جی پلیز. انڈرسٹینڈنگ کی ہے وہ یہ, جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں, احمد شاہ مسعود لے لیں, احمد مسعود جو اب ان کے بیٹے ہیں, عبدالرشید دوستم لے لیں, امر اللہ صالح لے لیں, اسماعیل خان لے لیں, یہ سارے وہ لوگ تھے
جو کہ پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ طالبان امریکہ کی بحیثیت پہ ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں. اب انہوں نے 20 سال لڑ کے ایک دوحہ معاہدے کے تحت وہ آ گئے. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دوبارہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انہی کے بقول اس وقت طالبان کے یہ وہ پپٹس ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. آخری جو 1 سال تھا دوحہ معاہدے کا، اس میں یہی بار بار جو ہے امریکہ کی طرف سے پریشر تھا پاکستان کے اوپر بھی، اور یہ کہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور طالبان کا کلیم تھا کہ ہم موجودہ حکومت یا جو اس کے ایلائز ہیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. تو اسی کی وجہ سے اب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال لڑنے کے بعد 1.5-2 سال ایگریمنٹ کرنے کے بعد آئے ہیں، ان لوگوں کو ہم واپس کس طرح لیں، کیونکہ ہم تو جس طرح امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے افغان عبوری حکومت. نہیں، میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، ہونے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ کے ساتھ 20 سال لڑائی کے بعد طالبان گورنمنٹ میں آئے ہیں تو میرا خیال ہے اگر پوری دنیا ان سے یہ توقع کر رہی ہے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ انکلوسو گورنمنٹ کی طرف جائیں، تو پھر انکلوسو گورنمنٹ کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ جو لوگ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ابھی تو میرا پہلی ملاقات ہے، ابھی اس میں شرائط طے ہوں گی، اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ امریکہ تو ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ابھی تک اس ملاقات میں، دونوں جانب سے ملاقات کی ڈیٹیل سامنے نہیں کنفرمیشن ہے، ڈیٹیلز ابھی نہیں سامنے آئی، لیکن یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. میں تو افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک جو بنا ہوا ہے پچھلے 5 ماہ سے اور ڈیڈ لاک چل رہا ہے، افغانستان کی ہیلپ نہیں ہو رہی، اس کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم ملاقات ہے. گفتگو تو بہت اہم ہے، لیکن اگر وہ ایران کے توسط سے ہوئے گی تو امریکہ اس کو جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ انڈورس نہیں کرے گا. یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. اگر لوگ ایران میں موجود ہیں اور ایران کے تھرو وہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر امریکہ کو میرا کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ باقی ممالک جو اس ریجن کے ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ایران بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے. بالکل. اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی اوور آل دورہ ایران کی، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنی بڑی یہ جو ملاقات ہے یا جو ان کا دورہ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے؟ کافی بڑا ڈیلیگیشن گیا ان کے ساتھ. بالکل، ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن جو ہے ان کے ایرانی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. 900 کلومیٹر ان کا بارڈر ہے، تو میرا خیال ہے اس حوالے سے بھی ان کی ہوگی کہ کس طرح کے سٹیپس لینے ہیں. پھر ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا، جس طرح پاکستان کے بعد ایران ہے جو افغان ریفیوجیز کو لک آفٹر کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں. اور پھر آنے والے دنوں میں کس طرح انہوں نے اپنی تجارت کرنی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ انہوں نے اپنا بارڈر مینیج کرنا ہے، کیونکہ مسائل جو پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ ہیں وہی میرا خیال ہے اس سے ملتے جلتے ہی افغانستان اور ایران کے بارڈر پہ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں زیر بحث ہوئی ہوں گی. اور اس دورے کا اب جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ جو ملاقات تھی، میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے صاحب، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ایران جو تھے وہ طالبان کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، کہ وہ ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے. 15 اگست کے بعد حکومت ان کی تسلیم نہیں کی تھی، اور ابھی بھی وہ اسی موقع پہ قائم ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کو، یہ چند دن پہلے کا ان کا وہ جو تھا. میں اسی پر آنا چاہتی کہ 15 اگست کے بعد یہ جو دورہ ان کا ہوا ہے، تو آپ اس دورے کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان ٹرمز آف انٹرم فارن منسٹر کا ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ، جن میں ان کے کامرس کے منسٹر بھی ساتھ تھے، گورنر سینٹرل بینک بھی تھے، اور ٹیکنیکل ٹیم تھی. اور اس میں جو ہے جس طرح نوخیل صاحب نے کہا، وہ 3-4 چیزیں جو تھیں، ایک تو بارڈر ٹریڈ جو تھا، بارڈر مینجمنٹ جو تھا، بارڈر کراسنگ جو تھا، ریفیوجیز کے ایشوز تھے، اور پھر اس کے ساتھ اور ایسوسیٹڈ ایشوز تھے. یہ بڑی اہم بات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہم نے سنی جس میں ان 2 لیڈرز کے ساتھ گفتگو ہوئی، یہ بھی بڑی اہم ہے. دیکھیں، رابطے رہنے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، یہ بڑا اہم ہے. میں آپ کو جو پچھلی سوال کے جواب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ طالبان ایک بڑی ہارڈ نیگوشیٹر کے طور پہ ابھی تک دنیا کے سامنے ہے. کبھی وہ تھوڑا سا لینینٹ ہو کے کچھ فیصلے کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی ہے کہ اور وہ کس طرح سے ایکٹ یا آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یہ اسی ہارڈ سٹانس کے اوپر رہے تو حالات شاید کیاس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. منظم سوچ کے ساتھ آگے جانا چاہیے ان کو، منظم سوچ اور تھوڑا پروگریسو ہو کے سوچنا چاہیے. وہ 2001 والا طالبان نہیں ہے جو جاتے وقت وہ تھا اور جس قسم کے بامیان بدھا کے اوپر کر رہے تھے، کلچر کے اوپر کر رہے تھے. انہوں نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے جوائن کر چکے ہیں شفیق احمد قریشی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کو ویلکم کہوں گی سر. لیکن نازیہ، میں ادھر ایڈ کروں گا کہ اس وقت افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اور جو افغانستان ہے وہ ایک مشکل حالات میں ہے، اور ان کو کی طرف جو بھی ان کے بہتری کے لیے ہاتھ بڑھائے گا وہ اس کو ویلکم کریں گے، چاہے اس ریجن میں ہو یا اس دنیا میں ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. شفیق احمد قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کہوں گی سر. بہت بہت شکریہ. جی سر، ابھی جو طالبان وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران ان کی 2 بڑے مزاحمتی، جو شدید ترین مزاحمتی گروپ کے لیڈران سے، ان سے ملاقات ہوئی. آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اوور آل جو ان کا دورہ ایران ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
یہ بہت پازیٹیو ہے. اس کو پازیٹیو ہم اس سینس میں لیں گے کہ اسماعیل خان اتنے ہارڈ لائنر نہیں تھے چونکہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے رشیا کے خلاف جہاد میں. لہٰذا طالبان کا سٹانس آلریڈی بہت سافٹ تھا اسماعیل خان کے لیے، کیونکہ جب انہوں نے ہرات کو کیپچر کیا طالبان نے تو ان کو بہت عزت احترام سے وہ پیلس میں لے کے گئے جو ہرات میں تھا. اور ابھی ایک اور خبر آئی ہے کہ ان کا جو بھتیجا ہے اس کو انہوں نے ایکٹنگ ایمبیسڈر بھی ایران میں لگا دیا ہے. اس سے پہلے اس کا نام ہے عبد القیوم سلیمانی، اور یہ اس سے پہلے ڈپٹی ایمبیسڈر تھے ایران کے اندر اشرف غنی کے گورنمنٹ میں. تو خبر تو یہ بھی ہے کہ اس کو طالبان نے لگا دیا ہے ایمبیسڈر، ایکٹنگ ایمبیسڈر ان تہران. تو جو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے جو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے احمد مسعود سے ملاقات ہونا، جنہوں نے بہت ریزسٹ کیا پنجشیر میں، اور وہ تقریباً بہت سی جانیں بھی وہاں پہ ضائع ہوئی پنجشیر ویلی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے. لہٰذا یہ بہت مثبت ہے. میرے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ طالبان کی چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی ہمیں سب کو ساتھ لے کے نہیں چلنا. صرف ایک جو انٹرنیشنل پریشر ہے ان کے اوپر کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں. اور انہوں نے اس سے پہلے بہت سے ایسے جواب دیے کہ کسی دنیا کی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے حکومت بناتے ہیں. تو لیکن اس سینس میں یہ پازیٹیو ہے کہ یہ احمد مسعود کو انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ اگر آپ واپس آتے ہیں اور اسماعیل خان صاحب واپس آتے ہیں تو اٹ ول بی پازیٹیو، ہی ول بی ویلکم. جو بنیادی جو ایشو ہے افغانستان کے اندر وہ ذرا ایتھنک لائن پہ یہ 20 سالہ دور میں بہت ڈویژن ہو گئی ہے. اس سے پہلے نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے پشتون اور نان پشتون کو ایتھنک ڈیوائڈ کیا. اور سب سے بڑا جو فیئر ہے وہ ایتھنک جو نان پشتون ہے، مثال کے طور پہ تاجک ہیں، ازبک ہیں، ترکمن ہیں، ان کا فیئر بہت زیادہ ہے، خصوصاً تاجک کا. اور وہ ملک چھوڑنے کے لیے ابھی بھی بے تاب ہے. دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کنٹری. اور تو یہ جو چیز ہے یہ وہ قدم ہے جس سے تھوڑا سا فضا بہتر ہو گیا افغانستان کے اندر. وہ لوگ جو ڈیسپریٹ ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں، شاید ان کو تھوڑا سا حوصلہ ملے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں سب لوگ مل جل کے رہ سکتے ہیں. تو میں اس کو بہت زیادہ پازیٹیو دیکھتا ہوں. میں آئی ایم ویری ہیپی ود دس. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے سر ہم یہ سمجھیں کہ طالبان کی جانب سے جو یہ کہا گیا، امیر خان متقی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ وہ لوگ جو کہ افغانستان سے باہر ہیں، دیگر لیڈران بھی، وہ اگر واپس آنا چاہیں تو وہ افغانستان میں آ سکتے ہیں. افغانستان سب کا گھر ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو سوچ ہے اور جو انداز فکر ہے اور جو حکومت کو آگے لے کے چلنا ہے، معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے؟ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. ہم ان طالبان کو 1996 سے لے کر 2001 تک جو طالبان تھے ان سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیا پہ خواتین کو بھی الاؤ کر رہے ہیں اور بازاروں میں خواتین بھی ہیں. گو کہ پردہ ادھر کا کلچر ہے، لہٰذا پردے پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. لیکن افغانستان میں جنرل جو کلچر ہے وہ پردہ کرنے کا ہے. خواتین بازاروں میں ہیں، کچھ تو ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہے، اینکرنگ بھی کر رہی ہے. لہٰذا جو طالبان کا مزاج ہے وہ مزاج نہیں ہے جو پہلے تھا. اس کی بہت سی ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. ابھی چونکہ وہ بہت سے مالی مسائل کا شکار ہے. امریکہ نے ان کے 9.4 ارب ڈالر وہ بند کیے ہوئے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہیں. تو ان کو بہت سی مالی مشکلات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان تمام ڈیولپمنٹ کو بہت پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو افغانستان ملک ہے جو کہ بہت زیادہ گزشتہ کوئی 42 سال سے جنگ اور آفتوں میں گھرا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہاں پہ معاملات بہتر ہو جائے. اس کا فائدہ صرف ریجن کو نہیں ہے، پاکستان کو بھی بہت بڑا فائدہ ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ طالبان کی سوچ مثبت ہے اور وہ اس دفعہ پازیٹیو لگ رہے ہیں. ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ اتنے ہارڈ لائنر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 2022 ہے، اس میں سوشل میڈیا ہے، اس میں آپ کیمرے سے بچ نہیں سکتے، بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں جو کہ 1996 سے لے کر 2001 میں ایسا نہیں تھا. لہٰذا ان کا مزاج بھی ڈیفینیٹلی بدلا ہوا ہے. لیکن تمام جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہے اور اس میں ایران میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. اور ایران نے جس طرح اسماعیل خان صاحب کو جگہ بھی دی، پناہ بھی دی، اور احمد مسعود جو کہ یہاں پہ نہیں تھے
वो आए, इसका मतलब है कि ईरान प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल बाय द पॉइंट वे। टेकन सर, पॉइंट टेकन, थैंक यू सर। अच्छा, मुझे नोखी साहब ये बताइएगा, जैसे उन्होंने फरमाया कि ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ईरान एक करीबी हमसाया मुल्क है, लेकिन हमने देखा जिस तरह अभी हमें थोड़ी देर पहले भी कहा कि उनकी जानिब से ये बिल्कुल क्लियर बयान स्टांस सामने आया था कि जब तक मुश्तरका हुकूमत का क़याम नहीं होता हम रिकगनाइज़ नहीं कर सकते, और अगर मुश्तरका हुकूमत बन जाती है तो हम दीगर ममालिक को भी जो है वो मनाने की कोशिश करेंगे कि वो अफगानिस्तान के साथ मामलात को आगे बढ़ाएं। ये जो मुलाकात हुई है, क्या ईरान उसको रिकॉग्नाइज करने के सिलसिले में कोई लचक का मुजाहरा करेगा अफगानिस्तान के हवाले से? देखिए, मैं ईरान से पहले एक बात करूंगा जी, कि जी। पिछले 5 माह में हमने देखा जिस तरह इन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पे दुनिया के साथ मुज़ाकरात की, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान की जो अबूरी लीडरशिप है इस वक्त हुकूमत की, उनको आप उनके एक अपना उनका है, यानी जो 90s में उनका हुलिया था वही उनका है, ठीक तो है। आप उनको इस तरह अंडर एस्टिमेट ना करें जिस तरह वो उन्होंने दोहा में 3 साल अमेरिका के साथ, दुनिया के सुपर पावर के साथ बैठ के मुज़ाकरात किए। उसके बाद जब इवैक्यूएशन में उन्होंने जो अपना रोल प्ले किया है, फिर बड़ा उन्होंने जिम्मेदाराना रोल था। जिम्मेदाराना, इंतहाई जिम्मेदाराना रोल, और किसी बंदे को खराज तक नहीं आई और उनकी तरफ से गारंटी थी। उसके बाद आप देखें कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है, अमेरिकन जो उनके हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, OIC पे उन्होंने बात की है, ट्राइका प्लस में उन्होंने बात की है, फिर ईरान के साथ उन्होंने अपनी इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ वो डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेज्ड हैं। तो उनको आप किस तरह, यानी एक ये कह सकते हैं कि उनको शायद दुनिया के साथ चलने का अभी तक अंदाजा नहीं, मेरा जितना उन्होंने 20 साल सीखा है शायद ही मॉडर्न वर्ल्ड में किसी और ने सीखा हो। यानी 20 साल उनको मार पड़ती रही, उसके साथ साथ उन्होंने लर्न किया और वो रिएक्टिव नहीं है अभी। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रिएक्शन देखें कि लोगों को ये लग रहा था कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गए हैं और वही मारदार और वही जो 90s वाला तरीका हुकूमत था वही शायद वो अपनाएंगे। तो अभी उनकी चेंज देखें कि कितनी बड़ी है। उन्होंने 20 साल यानी पैरेलल उनको मार पड़ी थी, और साथ वो उनकी ट्रेनिंग एक जो उन्होंने अपनी की है, तो मेरा ये एक्सीलेंट है। और अभी जो ईरान के आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है जो इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जितनी भी इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी, आज जो इंप्रेशन तालिबान का दुनिया में गया है, मेरा ख्याल इससे बड़ी पिछले 5 साल में, पिछले 5 माह के बाद मेरा ख्याल है ये दूसरी तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत। ये इंतहाई पॉजिटिव स्टेप है, उनकी इंतहाई फेवर में जाएगा, पूरी दुनिया में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। और जो हम 5 माह में कह रहे हैं कि जो ममालिक इनको सिंगल आउट करना चाह रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि हमने अल्टीमेटली जो अफगानिस्तान का जो ह्यूमन क्राइसिस है, जिसमें एक बड़ी हद तक उनका रोल है, उसमें उनकी मदद करनी है। दुनिया ने सामने आना है, इस रीजन के लोगों ने सामने आना है, और जो भी अफगानिस्तान के जो हैं मुखालफिन जो तालिबान के थे अफगानिस्तान में, जो भी उनके साथ मीटिंग अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत को प्लेटफॉर्म फराहम करेगा, मेरा वो उधर जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे। ठीक है, हमारे साहब नखी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि जो आर्मी बरादरी है उसको भी अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। वो उसी ऐनक से तालिबान को देख रहे हैं जिस तरह वो उसको देखते रहे हैं 90s में, और जिस तरह की वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बदहाली है, उसके बावजूद भी वो स्टेप बाय स्टेप आगे तो आ रहे हैं। तो इसमें उनको इनकरेज किया जाना कितना ज़रूरी है और इसका इदराक कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपने मुराद है अमेरिका, जो कि बेसिकली मेन वो ड्राइविंग फोर्स है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहा अफगानिस्तान में, और फाइनेंशियली भी और स्ट्रेटिजिकली डेमोग्राफिकली भी अगर उसको देखा जाए तो उसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा थी, और उसके इत्तेहादी नेटो के ममालिक थे। तो अब अमेरिका का फैसला होगा कि वो किस किस्म की स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में चाहता है। मुआहदा करके तो वो चला गया। अब ये जो ईरान के साथ जो आप गुफ्तगू कर रहे हो कि बड़ी खुशाइन बात है, देखें गुफ्तगू होना या राब्ते होना तो बड़ी अच्छी बात है। इस्माइल खान साहब का वहाँ पे आना, उनका ईरान के साथ, क्योंकि हेरात में वो रहे, शुरू से भी रशिया के ख़िलाफ़ उनकी रेजिस्टेंस थी। अहमद मसूद साहब जो थे वो ईरान आए इस गुफ्तगू के लिए, उनका इससे पहले कहीं और वो थे, सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में थे। अब इसका आउटकम क्या निकलेगा, वो क्या उनकी टर्म्स होंगी, किस सूरत में उन्होंने वापस आना है। तालिबान ने तो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे दी कि हमने कहा कि सारे आ जाएं। उन्होंने एक मीटिंग की उनके साथ, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मायूं साहब। नहीं, मैं कह रहे हैं आप वापस आए। ये वो स्टेटमेंट है जो इससे पहले भी वो सबको कह चुके हैं। डिप्लोमेटिक तो नहीं, डिप्लोमेटिक है कि जनरल एमनेस्टी है कि कोई भी यहाँ पे रह सकता है। अगर अशरफ गनी साहब जो हैं वो हामिद करज़ई से रह सकते हैं, और बाकी हैं, अमरुल्लाह साले साहब वापस नहीं आएंगे मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है ये हमारा ख्याल है, यानी अल्लाह करे वो आ जाए किसी वक्त, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो अपनी उस सेंस में, तो इसके अंदर जो दो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये है कि अमेरिका का फ्यूचर में इस खित्ते में स्टेबिलिटी चाहना उनके हक में कितना अच्छा है, या इंस्टेबिलिटी होना क्या है। उसके बाद ईरान की जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल जो मैनूवरिंग है, वो भी यही चाहते हैं कि उनका रोल बढ़े, बॉर्डर मैनेजमेंट देखें, रेफ्यूजीज़ के इश्यूज़ को देखें,
تو میرا خیال ہے یہ ایشو بڑا کمپلیکس ہے. اس میں میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو بی ویری ہیپی یا سیلیبریٹ کہ جی بہت بڑی جو ہے وہ موومنٹ ہوگی ہے. اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس اے گڈ انیشیل اسٹارٹ, لیکن وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں, طالبان ان تمام لوگوں سے لڑ کے ان کو نکال چکے ہیں. باوجود یہ جو سٹیپس ہیں ان کو تو سراہا جانا بہت ضروری ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں بہت اچھی گفتگو ہونا یا رابطے رہنا اٹس این امپورٹنٹ تھنگ, لیکن خطے کے جو بڑے پلیئر ہیں وہ اس خطے میں کیا چاہتے ہیں, اس کا فیوچر کیا ہے, وہ میں اس کی طرف آپ کا اشارہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بڑی اہم 5 ماہ میں کوئی پالیسی گائیڈ لائن نہیں آئی ریجن کے بڑے ممالک جو ہیں, اور میرا امریکہ کی طرف سے کوئی یعنی بڑی اپریسیشن جو ہے اس لیے شاید نہیں آئی کہ یہ ملاقات ایران میں ہو رہی ہے, یہ شاید کسی اور ملک میں ہوتی تو پھر بڑا اپریشیٹ کیا جاتا. ٹھیک, اچھا میں شامل کروں گی شفیق صاحب کو. شفیق صاحب, افغان حکام کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہتے رہے ہیں, کیونکہ ڈیلیگیشن جو گیا تو وزراء بہت بڑی تعداد میں موجود تھے ان کے ساتھ, جو ڈیلیگیشن گیا ڈفرینٹ امور پر تبادلہ خیال ہوا, تو افغان گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان, افغانستان, ترکمانستان مشترکہ تجارتی کوریڈور بنائیں, روٹ بنائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوششیں ہیں خطے کی ترقی میں کیا مثبت اثرات مرتب کر سکتی ہیں اگر ان کو عملی جامہ پہنا دیا جائے تو؟ دیکھیں, جو پاکستان, ایران یا ہم افغانستان کی بات کریں, یہ ایک بڑے جو پولیٹیکل کینوس ہے, جو لینڈسکیپ ہے, اس میں ان کی ایک اکائی کی حیثیت ہے. مطلب اتنی بڑی جو مین جو جنگ ہے, جو مین مسئلے ہیں, وہ جو بلاک ابھی بن گیا ہے. ابھی کوئی کہے کہ جی کولڈ وار شروع نہیں ہوئی چائنا اور امریکہ کے درمیان, وہ غلط ہے. ابھی یہ کولڈ وار شروع ہو چکی ہے. لہٰذا ڈویژن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا ورسز امریکہ, نیٹو ورسز رشیا, آپ یہ دیکھیں گے. لہٰذا جو ظاہراً جو لگتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کوئی چند سالوں میں, جہاں جہاں امریکہ نے ویکیوم چھوڑا ہے اس کو فل کیا ہے چائنا نے, اور رشیا اس کے ساتھ ملا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں سارے ممالک, مطلب رشیا نے اناؤنس کیا کہ جی ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں گے, ایک رقم اناؤنس کی ہے, اور بہت سے اسکالرشپ اور فیلوشپ بھی اناؤنس کی ہیں. بہت سے ممالک میں چائنا بھی شامل ہے, اس میں ایران بھی شامل ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہے. لہٰذا جو جنرل جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ براڈر پرسپیکٹو میں اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا معاشی ایجنڈا اور وہ سیاسی ایجنڈا دونوں کو وہ بلنگ کرتا ہے, اور ممالک کو کے لیے وہ پریشانیاں پیدا کرتا ہے. جو ممالک ان کے ساتھ چلیں گے وہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے تو ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے, جو ساتھ نہیں چلیں گے لہٰذا وہ ان کو اسی طرح مختلف طریقوں سے تنگ کرتے رہیں گے. میرا تو یہ اندازہ ہے. پہلے پاکستان اسٹریٹجک الائی تھا یو ایس کا, اب وہ اسٹریٹجک الائی نہیں ہے. ابھی انڈیا اسٹریٹجک الائی ہے ان کا, اور وہ بیسیکلی کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں چائنا کے ایکسپینشن کو. وہ BRI کے خلاف ہیں, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے خلاف ہیں. وہ جو اس کا جہاں جہاں وہ ویکیوم وہ چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ چائنا جا رہا ہے. چائنا کی معیشت اب دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے, اور جو ترقی وہ کر رہا ہے, جو اس کا GDP ہے وہ بہت امپریسو ہے. لہٰذا یہ جو ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ جو ہم دیکھتے ہیں ریجن میں, وہ بیسیکلی لنک انہی چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران یا رشیا یا چائنا جو پاکستان ہے, وہ ایک بلاک کی صورت ڈیفینیٹلی بنتا جا رہا ہے, جو بڑی پازیٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری پازیٹیو. اچھا, آپ نے چائنا کی بات کی. چائنا کا کردار ابھی تک ہم نے کھل کر دیکھا نہیں کہ سامنے آیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے گلوبل پلیئر, اگر چائنا آتا ہے تو وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, چائنا ضرور آئے گا. وہ ویسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے. اصل میں چائنا کے اوپر مختلف وجوہات کے اوپر سینکشن لگتے رہے ہیں. تو یہ جو رشیا ہے یا چائنا ہے وہ دیکھ رہا ہے مغربی ممالک کو کہ وہ کیسا سٹیپ لیتے ہیں ریکگنائز کرنے میں. لیکن ہمیں پتا ہے کہ آلریڈی چائنا کی ایک ٹیم گئی تھی افغانستان, وہ اپنا سروے کر چکی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ کا وہ اعلان کبھی بھی کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنا بالکل ڈیسپریٹ ہے کہ وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرے. ابھی سچویشن بہت کلیئر نہیں ہے, لیکن جو ہم تجربہ میرا کہتا ہے کہ بہت سے ممالک جہاں جہاں پہ انہوں نے ویکیوم یا خلا چھوڑا, افریقی ممالک کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر, اس کو چائنا نے فل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی چائنا اپنا رول ڈیفینیٹلی پلے کرے گا. پھر دوسرا یہ کہ وہ نیبرہڈ میں ہے, وہ بالکل واخان جو پٹی ہے جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کے ساتھ چائنا لگتا ہے.
لہٰذا چائنا نے رول اپنا پلے کرنا ہی ہے اس میں، جو میرے اندازہ ہے. ٹھیک ہے لوکھے صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہ بہت اٹریکشن رکھتا ہے چائنا کے لیے سرمایہ کاری کے پوائنٹ آف ویو سے؟ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا کویسچن جو میں مختلف پروگرام میں کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت ہیومن کرائسس ہے افغانستان میں. اگر اس ٹائم پہ اس مشکل وقت میں اگر آپ سامنے نہیں آئیں گے تو پھر کس ٹائم پہ آئیں گے؟ اور پھر دوسرا کویسچن، جس طرح قریشی صاحب نے اپنے بات میں کہا کہ ان کا بارڈر لگتا ہے کسی لیول پہ افغانستان میں، تو اگر اللہ نہ کرے ادھر کوئی داعش اپنے قدم جماتی ہے تو پھر چائنا بھی محفوظ اس طرح نہیں رہے گا. جو ہم مختلف پروگرام میں کرتے رہے ہیں اپنی بات، لیکن ہمایوں صاحب بڑے کانفیڈنٹ، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ٹائم ہے، دس از دا ٹائم، کہ اگر ان کا مشکل ٹائم میں یورپی یونین اور امریکہ چلیں، اس نے گند کیا، سارا اپنا میس کریٹ کیا، تو اپنا رول پلے وہی کر رہے ہیں. اس ریجن میں بھی بڑے فیصلے نہیں کیے اس ریجن کے بڑے پلیئرز نے افغانستان کی سچویشن کو لے کے. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کو ڈیفینیٹلی سامنے آنا چاہیے اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جس طرح کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے میرا خیال 1-1.5 ماہ پہلے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم کسی کولڈ وار کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ہے، رات کو ڈاکٹر معیز یوسف جو ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ نہ ہم نے چائنا سے کبھی کوئی کہا ہے کہ آپ کسی بلاک کا حصہ بنے، نہ چائنا نے ہم سے کبھی کہا ہے. لیکن ہماری جو خارجہ پالیسی ہے امریکہ کے سر سے آزاد نہیں. لیکن ہم چائنا کا جو بیجنگ گیمز کی انیگوریشن ہے اس میں بہت سے ممالک نے دنیا میں چائنا کا ڈپلومیٹک جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے. تو رشین پریزیڈنٹ بھی جو خبریں ہیں وہ آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے لوکھے صاحب، لوکھے صاحب کی بات سے ہمایوں صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات کو کہ جو چائنا ہے اگر اس وقت وہ سامنے نہیں آتا تو پھر جب اسٹیبلٹی کی بات آگے ہو جائے یا تھوڑا سا وہاں استحکام آ جائے تو پھر وہاں تو وہ پھر تو اٹریکشن بہت سے ملکوں کے لیے اور بھی ہوگی، تو اس وقت اس کا کردار سیکنڈری نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں شفیق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، نقیب صاحب نے. چائنا کا بارڈر لگتا ہے جو کہ واخان کوریڈور ہے، ایک پٹی ہے جو افغانستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، جو شنجیانگ ان کا جو ہے کیپٹل ہے اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بارڈر لگتا ہے. لیکن وہ انتہائی سیکیور بارڈر ہے، بڑا ایک ہارڈ جو ہے ویدر اس سینس میں آپ لے لیں، ہائی ٹرین، ہائی الٹیچوڈ اس طرح کا ہے. وہ اس پہ ان کی جو ہے پہلے کچھ عرصے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب کمپلیٹ وہاں پہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے. بارڈر ہے، ان کی جو ہے سیکیورٹی کے جو پورا انفراسٹرکچر انہوں نے بنا لیا. اب جو سوال یہ ہے کہ کیا چائنا اپنا رول کردار ادا کر رہا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چائنا جس طرح کی اس کی فارن پالیسی رہی ہے مختلف ملکوں میں، وہ ان اے سینس وہ کمپلیٹ کر رہا ہے. شفیق صاحب نے اس کا بڑا اس پہ انالیسز یہی کیا کہ وہ امریکہ کے بہت سارے جو ہے نا امبارگوز ہیں، اس کا اب جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا کے ساتھ وہ لڑائی اس نے ایک چھیڑی ہوئی ہے، آکس کے اندر اس نے ایک چھیڑی ہوئی ہے، کوارڈ کے اندر اس نے چھیڑی ہوئی ہے، انڈیا کو ساؤتھ ایشیا کے اندر اس نے بنایا ہوا ہے. اب اگر چائنا پرو ایکٹیولی ہو کے فارن پالیسی کی ڈیسیژن لے جس میں لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ریکگنائز کر لے، وہ یہ نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی جو پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے، نان انٹرفیئرنس ان ڈومیسٹک افیئر، ایک کنسنسس بن جائے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی چائنا افغانستان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لے تو چائنا سیکنڈ ڈے کر لے گا. اس کے علاوہ چائنا ہر اس فورم کا حصہ ہے، ٹرائکا کا حصہ ہے، ایس سی او کے اندر اسپیشل کانٹیکٹ گروپ کا حصہ ہے، پاکستان افغانستان چائنا ٹرائلیٹرل ڈائلاگ اس کا حصہ ہے، ماسکو کا حصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں ہیومن کرائسس کی، اور ہم چائنا کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن رشیا بھی دیکھیں ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ریجن میں بنتی ہے. آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں 50 لاکھ بچوں کو فوری خوراک کی ضرورت ہے. گلوبل پلیئر کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل شفیق صاحب میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، بالکل مختصر سا آپ سے میں جواب چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی محاذ پہ افغان جو موجودہ حکومت ہے اس کو اسی طرح سے ایکٹیو نظر آنا چاہیے، دیگر ممالک کے ریجنل کنٹریز کے بھی دورے کرنے چاہیے تاکہ اعتماد سازی کی فضا بحال ہو سکے؟ دیکھیں میری تو خیر متقی صاحب سے خود بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بڑے مثبت ہیں، ان کا انداز گفتگو بہت شاندار ہے، بہت سافٹ سپوکن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح چلتے رہے تو ڈیفینیٹلی the time will come کہ جب ان کو ریکگنیشن مل جائے گی. ابھی سارے ممالک، بہت سے ممالک گو مگو کا شکار ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے، کہ کسی ملک نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا. اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ صرف 3 ممالک نے کیا تھا، لیکن اس دفعہ یہ امیج ڈیفرنٹ ہے جو میں نے دیکھا افغانستان کے اندر اور جو میں نے دیکھا ہے میڈیا کے اندر. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مثبت پکچر فیس ہے ان کا طالبان کا، اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جی بہت شکریہ عظمت وزیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. نقیہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بان.